अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपके इस्लाम कबूल करने पर आपकी फैमिली ने कैसा रद्द-ए-अमल दिया? मुसलमान होने के बाद आपको सबसे बड़े कौन से चैलेंज का सामना करना पड़ा? मैं गुम हो चुका हूँ, मैं उलझन का शिकार हूँ, मैं खौफज़दा हूँ, मैं खुदा के बारे में जवाब जानना चाहता हूँ। उस रात मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। मैंने एक चीज़ देखी, ये बहुत मुबहम थी, लेकिन ये मेरी तरफ इंतहाई तेज़ी से बढ़ रही थी। ये पोशीदा किस्म की थी, लेकिन जब आप इसमें से पार देखते तो हर चीज़ लहरा रही थी, फन हाउस के आईने की तरह, और ये मुझसे टकराई। ख्वाह कुछ भी हो, मैं अल्लाह की टीम में आना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम भाई क्लियोन, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ कि मोहम्मद क्लियोन कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो तमाम मखलूक़ात पर इंतहाई रहम फरमाने वाला है और ईमान वालों पर बिलखसूस रहम फरमाने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मेरा नाम क्लियोन कैथकार्ट है। मैं कैलिफोर्निया में पैदा हुआ और पला बढ़ा, क्रिश्चियन स्कूल गया, और मैं बुनियादी तौर पर बेदीन जैसा था 2010 तक। तब मुझे पता चला कि खुदा हकीकत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, बुनियादी तौर पर वो मेरे हवास में आने का इंतज़ार कर रहा था। अकीदे के लिहाज से आपकी ज़िंदगी कैसी थी? मैं एक क्रिश्चियन स्कूल और एक क्रिश्चियन फैमिली में पला बढ़ा, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पर मैंने यह अकीदा छोड़ दिया। क्यों? बस ये माकूल नहीं था। मेरे अंदाजे के मुताबिक खुदा को जैसा होना चाहिए था, ट्रिनिटी में मुझे वो नज़र नहीं आ रहा था। जैसे हम कहते हैं खुदा एक है, इसमें तीन है, ये कुछ उलझन का बायस था। हम एक इंसान को खुदा बना रहे थे। खुदा के बारे में उस वक्त और अब भी मेरा तसव्वुर ये है कि वो बहुत ताकतवर है, वो पूरी कायनात बना सकता है। मैं मुकम्मल तौर पर कैसे बयान कर सकता हूँ कि वो कैसा है? ये माकूल नहीं लगता कि खुदा यहाँ कहीं वॉक कर रहा हो, और जैसे कि खुदा को अपने आप को इंसान की शक्ल में तख्लीक करना पड़ा ताकि वो खुद को मार सके, ताकि हम बख्शे जाएं। और जैसे मेरा मतलब है, क्या वो हमें वैसे माफ़ नहीं कर सकता? और जब मैं कॉलेज गया, मैं यहूदी इबादत गाह गया और मैंने उनके पेशवा से कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है मैं एक यहूदी हूँ, क्योंकि मेरा ईमान ये नहीं, ईसा खुदा के बेटे हैं और आप लोग भी ऐसा कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अकीदा क्या है? तो हो सकता है मैं यहूदी हो जाऊं। तो उसने कहा कि आपकी माँ यहूदी है? तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरी माँ यहूदी नहीं। तो उसने कहा फिर तुम यहूदी नहीं हो सकते। मैंने सोचा खुदा चाहेगा कि हम उसकी इबादत करें, तो अगर वो हकीकी खुदा है तो वो ऐसा क्यों कहेगा कि मैं किसी मखसूस लोगों के गिरोह का हिस्सा नहीं बन सकता? तो जरूर ऐसा है कि खुदा मौजूद नहीं। और ये वो मरहला था जहाँ मैंने छोड़ दिया कि इन सारी चीजों में मुझे तजादात महसूस हो रहे थे। उस वक्त लगता था कि साइंस पूरे इर्तिकाक के साथ जवाबात फराहम कर रही थी। साइंसदान इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें खुदा की जरूरत कैसे नहीं है, और मुझे लगा वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। तो फिर मैं भी बाकी लोगों की तरह यही समझने लगा, तो मैंने खुदा पर यकीन रखना छोड़ दिया। खुदा की मौजूदगी के बारे में आपकी राय कैसे तब्दील हुई? मैं 2010 में बीमार था। उस बीमारी के दौरान मैं बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा था। मुझे याद है कि फिजिक्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री थी। उस वक्त उन्होंने दरियाफ्त किया कि डार्क एनर्जी मौजूद है, डार्क मैटर, और कहीं ज्यादा ग्रेविटी मौजूद है, दुनिया में कहीं ज्यादा मादा मौजूद है, हम बस इसे देख नहीं सकते। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि मामला यह है कि हम जो कुछ देख सकते हैं वो महज 30% है, और जो नहीं देख सकते वो 70%। तो मुझे पता चला कि अगर 10 फिजिकल डायमेंशंस हों, 30 ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, तो 30% है। तो इसमें एक किस्म का रब्त है, और ये मुझे माकूल लगा कि ये डार्क एनर्जी और डार्क मैटर जरूर हकीकत में मौजूद हैं। तो फिर मैं बेदीनी से इस तरफ आया कि हो सकता है खुदा मौजूद हो सकता है बाकी 70% में जन्नत, दोज़ख और फरिश्ते और बाकी चीजें मौजूद हों। उस वक्त आपको इस्लाम के बारे में कुछ मालूम था? शायद इसके फौरन बाद, लगभग इस वक्त में मैंने पहला कुरान लिया। टेलीविजन पर एक इश्तिहार आया था, अगर आपको फ्री कुरान चाहिए तो हमें कॉल करें, हम इसे बजरिया डाक भेज देंगे। मुझे कुरान मिला, मैंने इसे खोला और मैंने हजरत ईसा और मूसा अलैहिस्सलाम और बाइबल में मौजूद ये सारे पैगंबरों के नाम देखे। और जैसा कि मैं बाइबल पर यकीन नहीं करता था, मैंने सोचा मैं कुरान पर यकीन कैसे कर सकता हूँ, है ना? मेरा मतलब है ये बुनियादी तौर पर एक ही चीज है। तो मैंने इसे नहीं पढ़ा, मैंने बस ये नाम वहां देखे और कहा बस ठीक है, मुझे और कुछ नहीं जानना, और इसे एक तरफ रख दिया। मुझे इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं था, सिवाय इसके कि वो हजरत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम को और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं अलैहिमुस्सलाम। तो इस्लाम की तरफ आपका सफर असल में कैसे शुरू हुआ? 2010 के आखिर में मुझे एक के बाद एक बहुत अजीब तजुर्बात का सामना हुआ। मेरे लिए मुझे समझ आ गई कि खुदा हकीकत में मौजूद है, क्योंकि मुझे इसका तजुर्बा हुआ। अगर खुदा मौजूद है, शैतान मौजूद है, तो फिर जन्नत और दोज़ख भी मौजूद है, और मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं दोज़ख में नहीं जाना चाहता। तो अब मुझे पता चलाना था कि खुदा कौन है,
کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا خدا موجود ہے، لیکن خدا کسی چیز کا نام نہیں، یہ ایک قسم کی وضاحت ہے، ٹھیک۔ میں نے پائک نامی ایک مصنف کی کتاب میں پڑھا جس نے مورلز اینڈ ڈوگما نامی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ لوسیفر شیطان خدا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایڈونائی بھی خدا ہے۔ میں نے سوچا مجھے لوسیفر کا پتا ہے اور میں لوسیفر کی ٹیم میں نہیں جانا چاہتا، تو ہو سکتا ہے ایڈونائی وہ ہو جس تک میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس رات مجھے عجیب لگ رہا تھا اور شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ ہم فیملی میں کافی عرصے سے بے دین تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھے دعا کرتا دیکھے، تو میں دعا کے لیے باہر گیا تو میں نے ایڈونائی سے دعا مانگی، دراصل جیسے اگر تو خدا ہے تو مجھے نشانی دکھا۔ میں نے ایک چیز دیکھی، یہ بہت مبہم تھی لیکن یہ میری طرف انتہائی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہ غیر مرئی قسم کی تھی، لیکن جب آپ اس میں سے پار دیکھتے تو ہر چیز لہرا رہی تھی، فن ہاؤس کے آئینے کی طرح، لیکن اس کے علاوہ ارد گرد سب کچھ نارمل تھا، کاریں، درخت اور سب کچھ نارمل دکھ رہا تھا، اور یہ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اور جو الفاظ میں نے تب کہے، اوہ نہیں یہ شیطان ہے، اور وہ چیز مجھ سے ٹکرائی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نیگیٹو انرجی تھی کیونکہ اس نے میری ساری انرجی لے لی، حتیٰ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں بستر پر جا لیٹا اور پڑا رہا، اور میں 12 گھنٹے بعد جاگا، مدہوش سا، چکراتا ہوا اور درد میں ڈوبا سا۔ میں نے سوچا مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے، مجھے کیا ہوا تھا؟ اوہ ہاں، کل رات میں نے شیطان کو دیکھا تھا، مطلب یہ ضرور ٹھیک راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک کہا، ایڈونائی وہ نہیں جس کی مجھے تلاش ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے کس سے دعا کی؟ باوجود اس کے کہ میں بائبل پر یقین نہیں کرتا تھا، مجھے لگا جیسے بادشاہوں، پوپس اور پادریوں نے اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بائبل میں تبدیلیاں کی، لیکن ہو سکتا ہے پرانا صحیفہ درست ہو، یہوہ خدا ہو، اور ہو سکتا ہے تو اگلے دن دوپہر کو میں نے یہوہ سے دعا کی کہ مجھے کوئی نشانی دکھا، اور مجھے کچھ ہی سیکنڈ میں ایک فون کال آئی اور میری آئی ڈی باکس پر ایک نام اور نمبر آیا، تو میں گیا اور فون اٹھایا اور کہا ہیلو، اور دوسری طرف سے موجود شخص نے کہا مجھے کل رات ایک پیغام ملا کہ اس نمبر پر کوئی شخص مصیبت میں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ بولا میں فلاں فلاں ہوں، باکس پر یہی نام آ رہا تھا، اور میں پادری ہوں۔ تو میں نے سوچا واہ بھائی، میں نے ابھی ہی یہوہ سے خدا کے بارے میں دعا کی تھی اور تم نے کال کر لی، یہ میری دعا کا نتیجہ ہے۔ دیکھو میں کھو چکا ہوں، الجھن کا شکار ہوں، خوف زدہ ہوں، مجھے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دکھتی، یہ میرے لیے انتہائی غیر معمولی بات ہے، مجھے خودکشی کے خیالات آتے ہیں، میں خودکشی کر سکتا ہوں، مجھے خدا کے بارے میں جاننا ہے۔ تو وہ بولا تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں روچسٹر میں ہوں۔ تو وہ بولا میں کل رات وہیں تھا، لیکن اب میں قریب 50 میل دور کسی دوسرے شہر میں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا، میرے بس 5 سوال ہیں، میں خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اور اس نے مجھے آنے سے منع کر دیا۔ تو میں نے کہا کل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ بولا میں مصروف ہوں، اور پھر اگلا دن مصروف تھا، اور بالآخر 10 دن بعد پر اتفاق ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ملاقات طے کر لی، اور میں نے فون رکھ دیا۔ میں خوش تھا کہ بالآخر مجھے خدا کے بارے میں کچھ پتہ چلنے والا ہے۔ اور پھر میں نے کہا ایک سیکنڈ رکو، ذرا سوچو کہ ابھی ہوا کیا ہے، ٹھیک؟ اس آدمی نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اسے کل رات پیغام ملا تھا، اس نمبر پر کوئی مصیبت میں ہے۔ میں نے سوچا میرا گھر، یہ تو لینڈ لائن تھا، تو میں نے سوچا اچھا تو پھر ہوا کیا ہے؟ او ہاں، میں نے اس شیطان کو دیکھا جو میرے گھر آیا تھا، اور اس نے کہا تھا وہ کل رات روچسٹر میں تھا، میرا شہر، جب شیطان آیا تھا۔ تو کسی طرح اس آدمی اور اس شیطان کا ضرور کوئی ربط ہے، کیونکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پادری ہیں یا امام ہیں یا بدھ مت کے راہب، جب کوئی کہے کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ 10 دن انتظار نہیں کرتے کہ وہ حقیقت میں خود کو مار دے۔ تو مجھے پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا آپ نے پھر اللہ سے دعا کی؟ اس موقع پر میں نے سوچا کہ صرف اللہ ہی خدا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت 9/11 کی وجہ سے وہ ساری ذہن سازی اور یہ سب کے یہ مون گاڈ ہے، میرے لاشعور میں اب بھی یہی تھا۔ تو میں اللہ سے دعا کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ میں ایک اور غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے دعا کروں جو کہ کائنات کا خالق نہ ہو، لہٰذا میں نے دعا نہیں کی اور پریشانی بڑھ گئی۔ اگلے دن میرے آنسو بہ رہے تھے، مستقل نہیں، لیکن میں نے رونا شروع کر دیا تھا، اور میں نے سوچا یہ عجیب بات ہے، میں کیوں رو رہا ہوں اور میں کیوں پریشان ہوں؟ میں نے آنسو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکے، سارا دن آنسو بہتے رہے۔ جمعے کی صبح میں اٹھا تو میرا بستر گیلا تھا، تو میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اندازہ ہوا کہ میں ساری رات روتا رہا ہوں، اس لیے بستر بھیگ گیا ہے، میرا بستر آنسوؤں سے تر ہے، انتہا کی پریشانی تھی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، میری بری حالت تھی۔ اس وقت ہمارے ذہن میں ویسے خیالات آتے ہیں جیسے آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا اس حالت میں جینے کا کیا جواز ہے؟ تو میں نے سوچا میں خود کو جانتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، اس حالت میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور پھر میرے ذہن میں خیال آیا تمہیں خود کو مار دینا چاہیے، اور میں نے سوچا پتا ہے کیا، یہ ٹھیک ہے، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں خود کو مار کر اس پریشانی سے نجات پا سکتا ہوں۔ اور پھر میں اس کا بندوبست کرنے لگا کہ آپ خود کو کیسے مارتے ہیں، اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس کا بہترین طریقہ بہت سی ڈرگز اکٹھی لینا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، پھر آپ جنگل کے بیچوں بیچ مر جاتے ہیں جہاں آپ کو جانور کھا سکتے ہیں اور آپ کا جسم
ختم کر سکتے ہیں اور یہ ایک آسان حل ہے۔ اور پھر مجھے ایک اور خیال آیا، ذہن میں آیا کہ مون کے بارے میں کیا خیال ہے، اور پھر میں دیوانہ سا ہو گیا۔ میں نے کہا اوہ یہ ٹھیک ہے، خدا واقعی موجود ہے، اگر تم خود کو مارو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ میں نے سوچا مطلب جیسے اگر شیطان خدا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا مان لیں، اور میں خود کو مار دوں تو میں دوزخ میں جاؤں گا اور میں وہاں اس سے ملوں گا، تو خود کو مارنے سے پہلے کیوں نہ ایک چانس لیا جائے اور اس اللہ سے دعا کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں۔ پہلے بھی تو بہت سی بار میں غلط تھا۔ مجھے یاد ہے صبح کے 10 بجے تھے، جمعہ کی صبح، اور میں کھڑا ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے کہا اللہ میں گم ہو چکا ہوں، میں الجھن کا شکار ہوں، مجھے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دیکھتی، میں اتنا پریشان ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، اور میں خود کو مار دینے پر تیار ہوں، اور اگر تو خدا ہے تو تو یہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ اونچی آواز میں کیوں کہنا چاہیے، میں نہیں جانتا تو نے ابھی تک میری مدد کیوں نہیں کی، لیکن میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مدد فرما، مجھے کوئی نشانی دکھا، میری مدد کر۔ اور عین اسی وقت مجھے لگا جیسے میرا دل ایک غبارہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہوا بھر رہا ہو، اور اس سے واقعی میرا سینہ پھیل گیا، اور یہ کسی ایسی چیز سے بھر گیا جسے میں محبت ہی کہہ سکتا ہوں، اور یہ ایک سائن ویو کی طرح میرے دل سے باہر نکلے۔ یہ بہت عجیب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی بھی تھا، اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا، میرے دل سے میرے ہاتھوں کی طرف، اور اوپر سر کی طرف، اور مڑ کے پیچھے کمر کی طرف، اور یوں تھا جیسے محبت کی لہروں نے میرے جسم کو پر کر دیا ہو، سوائے میرے دل کے۔ دل جیسے ایک ستارے کی طرح تھا، جیسے اسے محبت کی شدت نے روشن کر دیا تھا۔ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا، یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ خدا اللہ ہے۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، میں اللہ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں، اس کا جو بھی مطلب ہو میں اس میں شامل ہوں۔ تو آپ نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہاں ایک ریسٹورینٹ تھا جسے کچھ پاکستانی لوگ چلاتے تھے، ان کا کھانا بہت اچھا تھا، اور میں نے دیکھا تھا کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں پہلے وہاں گیا تھا، تو میں اسلام کے بارے میں سیکھنے کے لیے وہاں گیا، تو انہوں نے مجھے ایک آدمی سے ملایا۔ میں جیسے اسلام قبول کر چکا تھا، مجھے پرواہ نہیں یہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ میرا خدا ہے، مجھے بس یہ پتا ہے، مجھے مسلمان کر دو، مجھے کیا کرنا ہے، کیا میرا خون لینا ہوگا، ہم کیا کرنے والے ہیں، میں دستخط کر دوں گا، تمہیں پتا ہے میں کہاں دستخط کروں؟ نہیں، یہ سیدھا سادہ ہے، یہ بہت سیدھا سادہ ہے، آپ بس اقرار کریں اپنے دل سے کہ اللہ میرا رب ہے اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، چلو میں اقرار کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا سنو، کچھ اور چیزیں ہیں جن کا ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور اس نے اسلام کے 5 ستونوں اور 6 کلموں کے بارے میں بتایا، اور میں جیسے مسلمان ہو گیا، مجھے اس کے بارے میں ذرا بھی سوچنا نہیں پڑا، اور اس نے کہا یہ اہم ہے، کیا آپ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن ہمارے خالق کے اصل الفاظ ہیں؟ اور میں نے کہا واہ 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 واہ، میں کیسے مان لوں، یہ دیوانوں والی بات لگتی ہے، ہمارے خالق نے اپنے الفاظ میں یہ ہمیں دیا۔ جیسے کہ کرسچن بیک گراؤنڈ سے آنے کی وجہ سے یہ بات مجھے معقول نہیں لگی، کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ بائبل خدا کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک، میرا مطلب ہے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ خدا کی تعلیمات ہیں، لیکن انسان کے الفاظ میں۔ یہ میرے لیے انتہائی عجیب تصور تھا، میں یوں تھا جیسے مجھے نہیں لگتا کہ میں اس پر یقین کروں گا کہ تو اس نے کہا آپ نے مسلمان ہونا ہے تو ماننا ہوگا۔ میں نے کہا چلو پھر مجھے قائل کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اس بارے میں بتاؤں گا، پھر کسی وقت بات کریں گے، کیونکہ ہم نے آج بہت ساری چیزوں پر بات کر لی ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی کتاب لائے جس کا نام A Brief Illustrated Guide to Islam تھا، اور اس میں قرآن میں موجود سائنس کی نشانیوں کا ذکر تھا، اور میرے لیے یہ انسانی جنیات کی مرحلہ وار تخلیق تھی کہ قرآن میں اسے کیسے بیان کیا گیا تھا، اور وہ اصل میں تخلیقی مراحل کے مطابق تھا، جس کے بارے میں ہمیں MRI کے بغیر پتہ نہیں چلتا اور اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے یہ نہیں پتا ہو سکتا تھا، یہ ضرور الہامی علم ہے۔ تو آپ نے کلمہ شہادت کیسے پڑھا؟ السلام علیکم بھائی اور بہنوں، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے 80% ناظرین بشمول اس ویڈیو کے نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے اور ہم نے اپنی ویڈیوز پر ایڈز بند رکھی ہیں، لہٰذا ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ سچائی کو پھیلایا جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل لگ سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بہت سے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہوگا۔ آئیے اب سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ایک ساتھ چلیں ابدیت کی طرف۔ تو آپ نے کلمہ شہادت کیسے پڑھا؟ قرآن کو تسلیم کرنے کے بعد میں تو یوں تھا جیسے ٹھیک ہے چلو ابھی کلمہ شہادت پڑھتے ہیں۔ تو میرا دوست جس سے اب بھی میں رابطے میں رہتا ہوں آج کے دن تک، حسن، ایک زبردست انسان ہے، اس نے کہا جمعے تک انتظار کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم سارے لوگوں کے سامنے کلمہ شہادت پڑھیں گے، جیسے اتوار کے دن چرچ سروس ہوتی ہے تو ہمارے یہاں جمعہ ہوتا ہے، ہم جمعے کے دن یہ کریں گے تاکہ سب کو برکت حاصل ہو۔ تو میں نے کہا نہیں، اگر میں کل مر جاؤں تو کیا ہوگا، کل میں کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو میں ابھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بولا بس 2 دن ٹھہر جاؤ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اس پر اعتماد تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا جب آپ قریب ہوتے ہیں تو شیطان پورا زور لگاتا ہے۔ تو مجھے بہت عجیب سے
ایسے خیالات آ رہے تھے، سمجھ رہے ہیں، جیسے پاگلوں والے، صحیح پاگلوں والے خیالات۔ تب مجھے خیال آیا کہ اگر میں جمعے کو مسجد گیا تو کوئی وہاں دھماکہ کر دے گا اور معصوم لوگ میری وجہ سے مر جائیں گے، کیونکہ میں وہاں گیا ہوں گا تو میں نہیں گیا۔ اس جمعے اور ہفتے کو میرے دوست نے مجھے کال کی اور کہا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، چلو اس میں دیر نہیں کرتے، مجھے فلاں پارک میں ملو۔ تو ہم پارک کے بینچ پر بیٹھے اور میں نے پارک کے بینچ پر اس کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سکون ملا کیونکہ بالآخر میں اس میں شامل ہو گیا تھا جہاں اللہ ہمیں چاہتا ہے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کی فیملی نے کیسا رد عمل دیا؟ انہیں پہلے اچھا نہیں لگا۔ میری ماں چرچ جانے کے لیے اصرار کرتی تھیں، میرا مطلب ہے جب میں چرچ جانے سے بیزار تھا تب وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی تھیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ خدا موجود ہے اور میں نے اسلام قبول کر لیا تو میں نے انہیں بلایا اور کہا ماں پتہ ہے کیا بات ہے، آپ ٹھیک کہتی ہیں، خدا موجود ہے۔ تو وہ بہت خوش تھیں، تو انہوں نے کہا اوہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم بچپن سے بیپٹسٹ چرچ جایا کرتے تھے۔ وہ بولیں کیا تمہیں بیپٹسٹ چرچ مل گیا؟ تو میں نے کہا نہیں میں بیپٹسٹ چرچ نہیں گیا۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے علاقے میں لوتھرن چرچ بھی ہیں، کیا تم لوتھرن چرچ گئے تھے؟ میں نے کہا نہیں لوتھرن چرچ نہیں تھا۔ وہ بولیں اوہ نہیں، کیا یہ کیتھولک چرچ تو نہیں تھا؟ تو میں بولا نہیں یہ کیتھولک چرچ نہیں تھا۔ تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھیں۔ مجھے انہیں بتانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا انہیں جواب پسند نہیں آئے گا، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھیں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں خدا کہاں ملا؟ تو میں نے کہا ماں اگر آپ واقعی جاننا چاہتی ہیں کہ خدا کہاں ہے تو مسجد چلی جائیں۔ تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا اوہ نہیں وہ خدا نہیں ہے، اور میرے بارے میں پریشان ہو گئی۔ لیکن 2 سال بعد میں ان کے گھر گیا اور ایک فیملی فرینڈ اس نے مجھے بلایا تھا، اس نے میری ماں سے بات کرنے کے لیے بلایا۔ میں نے فون اٹھایا تو اس کا نام رت تھا۔ تو رت نے کہا میں نے سنا ہے تم اب بہتر ہو اور تمہاری ماں بہت خوش ہے۔ تو میں نے کہا کیا تم واقعی ان کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں اس بارے میں پتا ہے؟ تو اس نے کہا اوہ نہیں تمہاری ماں بہت خوش ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور تمہاری زندگی بدل گئی ہے۔ حیران کن طور پر وہ خوش تھیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ اس سے میری زندگی کیسے بدل گئی تھی۔ پھر بھی انہوں نے میرے سامنے اعتراف نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ ان کے لیے دعا کریں کہ ایک دن وہ اسلام قبول کر لیں۔ مسلمان ہونے کے بعد آپ کو سب سے بڑے کون سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اسلام پر قائم رہنے کے علاوہ کوئی بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ آپ کو پتا ہے اسے چھوڑنے کے لیے ہر طرح کی دعوت ملتی ہے۔ ٹھیک کہا، واپس آ جاؤ، لڑکیاں وہاں انجوائے کرتی ہیں، چلو اب آپ کو پتا ہے راک اینڈ رول کریں گے، جیسے کہ چلو کانسرٹ میں چلتے ہیں، وہاں نشہ ہے، شراب ہے، یہ سب تمہارا انتظار کر رہا ہے، بس کرو، واپس آ جاؤ دوست، ہمیں تم سے پیار ہے۔ ٹھیک کہا، لیکن آپ کو پتا ہے یہ غلط ہے۔ تو یہ شاید اپنے ایمان پر قائم رہنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ آپ کو بتاؤں، میرا مطلب ہے میں نے اسلام قبول کیا تو مجھے یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں۔ کیا آپ کو کوئی اس قسم کا تجربہ ہوا جب آپ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا خاص تعلق ہے؟ میرے مسلمان ہونے کے بعد میں نے بس کا ایک ایسا ٹکٹ لیا جس پر 2 ماہ کے لیے میں امریکہ میں کہیں بھی جا سکتا تھا۔ تو میں نے بہت سفر کیا اور لوگوں کو خبردار کیا، تو کبھی کبھی یہ میرے لیے مسئلہ بن جاتا تھا۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس مسئلے سے بچنے کے لیے مجھے چاہیے کہ اپنے پیغام کو صرف اہم ترین بات تک مختصر کر دوں۔ وہ پیغام معافی کے بارے میں تھا۔ مجھے یاد ہے میں سان فرانسسکو میں تھا، تو میں ٹینڈر لائن میں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جسم فروشی، ڈرگ ڈیلنگ اور سب اس طرح کے کام ہوتے ہیں، کیونکہ تب مجھے لگا کہ یہ سب میرے اپنے لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہیں سب سے زیادہ میری مدد کی ضرورت ہے۔ انہیں دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی، تو اس وجہ سے وہاں کا انتخاب کیا۔ میں وہاں تھا تو مجھے لگا جیسے میں کوئی پاگل آدمی ہوں جو ایک سائن بورڈ پکڑے کھڑا ہے، جیسے میں ہمت ہارنے کے قریب ہوں، ایسے لگا۔ میرا مطلب ہے مجھے ایسا محسوس ہوا، لیکن میں وہاں کھڑا کہہ رہا تھا معافی علاج ہے، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی طلب کریں۔ تو لوگ میرے پاس آتے اور کہتے میں کتنا پاگل ہوں، اور وہ مجھے کوستے اور کہتے کہ وہ مجھے وہاں نہیں دیکھنا چاہتے، اور وہ کہتے یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں وہیں کھڑا رہتا اور اپنا کام جاری رکھتا۔ تقریباً 5-6 گھنٹے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، اور مجھے یاد ہے میں کہتا یہ بے وقوفی ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم پاگل ہو۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، تم یہاں کھڑے ہو، ان لوگوں سے خدا کی بات کر رہے ہو، انہیں خدا کی کوئی پرواہ نہیں، کیا کر رہے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اور یہ وہ لمحہ تھا، پہلے دن جب میں مڑا تو وہاں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ وہ بولی آپ کا شکریہ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے لیے شکریہ۔ اور مجھے لگا ٹھیک ہے اللہ، میں بس جانے والا تھا اور تو نے میری حوصلہ افزائی کے لیے کسی کو بھیج دیا اس وقت جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو ہی ہے۔ اور اگلے دن میں دوبارہ وہی کچھ کر رہا تھا، 5 یا 6 گھنٹے وہی کچھ ہوتا رہا۔ میں جا رہا ہوں، وہ بس ایک بوڑھی عورت تھی، وہ خدا نہیں تھا۔ ٹھیک، بے وقوفی نہ کرو، وہ کوئی اشارہ نہیں تھا، یہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، میں یہ کام چھوڑ رہا ہوں۔ اور پھر ایک بوڑھا آدمی وہاں موجود تھا، اور اس کے اگلے دن ایک چھوٹا بچہ وہاں موجود تھا۔ 5 دن مسلسل
जब मैं ये काम छोड़ने पर तैयार था तो कोई ना कोई आ जाता और मेरी हौसला अफजाई करता और कहता कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उससे उनको खुशी होती है। मैं खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ और मुआफी की अहमियत बता रहा हूँ। मुझे इस मौका पर लगा कि मेरा वाकई ताल्लुक है, क्योंकि मुझे अंदाजा हुआ कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। ठीक, मेरा मतलब है मुसलसल हर रोज वो एक इशारा था, अगरचे बड़ा इशारा नहीं था जैसे कि सीने का फैल जाना, लेकिन आप इस पर गौर करें तो वो वाकई एक इशारा था। क्या आपके करीबी लोगों में से आपके बाद कोई मुसलमान हुआ? मेरी नानी, मेरी अम्मी की माँ। मेरा ख्याल है ये 2012 था। मैं उन्हें देखने गया। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो 86 साल की थीं और पुराने घर में थीं, और मेरी अम्मी उन्हें देखने के लिए मुझे साथ ले गईं। जब मैं मिलने गया तो वो बोल नहीं सकती थीं, वो अल्फाज अदा नहीं कर सकती थीं, वो व्हील चेयर पर थीं, लेकिन उन्होंने मुझे देखा तो वो रो पड़ी। मैंने कहा, नानी आप क्यों रो रही हैं? वो बोल नहीं सकती थीं, लेकिन वो कुछ कहना चाह रही थीं। तो मैंने कहा, देखें मेरा ख्याल है, मुझे पता है, चलें खुदा के बारे में कुछ बात करते हैं। तो मैंने कहा, बात ये है कि मेरी आंटी आएंगी, वो कोशिश करेंगी कि आप पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करें, तो ऐसा ना करना, क्योंकि ये तौहीन है, ये शिर्क है, किसी और की इबादत करना पहले हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा, देखें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में नबी हैं और आज जमीन पर इस्लाम खुदा का सही दीन है, हमें इसी को फॉलो करना चाहिए। तो जैसे जैसे मैं ये कहता उनके आंसू ज्यादा होते जाते। तो मैंने कहा, क्या आप आज इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? तो वो सर हिलाकर हामी भर रही थीं और रो रही थीं। तो मैंने कहा, ठीक है, मेरा हाथ पकड़ें और मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप उससे मुत्तफिक हैं तो इसे दबाएं। मैंने उन्हें कलमा शहादत पढ़ाया। इंशाअल्लाह आखिरत के दिन, मेरा मतलब है मेरी नानी कामयाब होंगी। मैं एक इदारे के साथ फिलिपाइन में तबलीग के काम पर था और हम जेलों में जाते थे, तो वहाँ हम कुरान के बारे में बताते और बताते कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। तो बहुत से लोगों ने कलमा शहादत पढ़ा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? इंसानियत के लिए उनकी रहम दिली ने, उनके माफ़ कर देने की खूबी ने। उनके अपने मुताबिक सबसे बुरा दिन हम सब जानते हैं, वो ताइफ का दिन था जब लड़के इनका पीछा कर रहे थे। लड़कों ने पत्थर मारे। आपके इल्म में है कि उन्हें जख्मी कर दिया गया था और इनके पास इख्तियार था कि पहाड़ियों को उन पर दे मारा जाता, और उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हो सकता है एक दिन ये लोग मान जाएं। और वो मान गए। तो उनके माफ़ कर देने की खूबी और सही रास्ते पर लाने में लोगों की मदद करना। इस वक्त आप कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं? मैं तबलीग के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। अमेरिका में मेरा एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, फुरकान फाउंडेशन के साथ फुरकान प्रोजेक्ट, जिसमें वो अंग्रेजी ज़ुबान में कुरान तकसीम करते हैं। मेरा ख्याल है ये तकरीबन 6 लाख कुरान थे जो उन्होंने पहले ही तकसीम कर दिए थे, और अब मेरे मुताबिक ये 1.6 मिलियन हो गए हैं। और मेरा गोल है कि 2.6 मिलियन या उससे ज़ायद तादाद तकसीम करने में उनकी मदद करूं, क्योंकि मुझे इसी इदारे से अपना पहला कुरान मिला था। जिन लोगों को कुरान की ज़रूरत हो या जिन्हें कुरान चाहिए हो, उन तक कुरान पहुंचाने के लिए ये बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत से तबलीगी इदारे, अंग्रेज़ तबलीगी इदारे फुरकान कुरान इस्तेमाल करते हैं। अपने हतमी तासुरात के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह आपको कामयाब देखना चाहता है और आपका इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह हम सब का मुंतज़िर है कि हम इसे फॉलो करें। आप जानते हैं कि आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ता है, और आप चंद कदम बढ़ाते हैं तो वो आपकी तरफ दौड़ कर आता है। तो अल्लाह चाहता है कि हम उसे तलाश करें